बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के एम खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद महमूद खालिद। नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास कल हुआ और उसमें इशारों कनायों में जो प्रेस रिलीज जारी की गई, उसमें जो कुछ सामने आया अब उसका तजिया तो हो चुका। सबको मालूम है कि दहशत गर्दी के हवाले से कल जो आर्मी चीफ़ ने वहाँ पे कहा कि हम एक नई जो है वो कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं और दहशत गर्दों को ख़त्म करने के लिए एक पूरा प्रोग्राम उन्होंने तरतीब दे दिया। इसके साथ साथ उन्होंने ये कह दिया कि सोशल मीडिया पर इस वक्त फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुहिम जारी है। इसका अगर गहरी नज़र से तजिया किया जाए तो ऐसा महसूस होता है कि ये सीधा सीधा इस वक्त जो सियासी जमात इस वक्त कर रही है उनमें तहरीक इंसाफ सर फहरिस्त है। फ़ौज के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे जितने ट्रेंड बनते हैं वो बाद में पता चलता है जी कि वो तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है वही उसकी ज़िम्मेदार है। मशवानी को गिरफ़्तार करने के बाद जो कुछ सामने आया वो भी उसी की रोशनी में ही ये कल जो नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास में इस तरह के फ़ैसले हुए कि उनको रोका जाए सोशल मीडिया को गैर कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार करने से। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जिन्होंने मुकम्मल तौर पे इख्तियारात संभाल लिए थे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के, और शेड्यूल का ऐलान भी उन्होंने कर दिया था कि किस किस तारीख को क्या क्या होगा इलेक्शन के हवाले से। अब मेरा ख़्याल है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं, मान लेते हैं बात उनकी सुप्रीम कोर्ट की कि इलेक्शन होंगे, और अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर यकीनी तौर पे इलेक्शन के नताइज का ऐलान जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ही करना चाहिए। उनको भी टीवी पे आके उनको बैठ जाना चाहिए और जी फ़लाँ हलके में फ़लाँ कैंडिडेट ने इतने नंबर लिए, इतने वोट लिए और ये उम्मीदवार जो है वो जीत गया। ये यकीनी तौर पे चीफ़ जस्टिस साहब को ये भी सोचना चाहिए कि इख्तियारात में ये भी शामिल हो सकता है उनके। इन दोनों अहम मौज़ूआत पे बात करने के लिए मेरे साथ आज सीनियर तजियाकार और अंग्रेज़ी के माहर मियाँ सैफुर-रहमान साहब और लाहौर प्रेस क्लब के बानी सदर नासिर नकवी साहब मौजूद हैं। मैं बारी बारी इन दोनों को दावत दूंगा। सबसे पहले मैं मियाँ सैफुर-रहमान साहब को दावत दूंगा कि वो बताइए कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो क्या हो रहा है और इसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आती है। जनाब, बड़ी उम्दा आपने माशाल्लाह इब्तदाइया पेश किया और उस इब्तदाइये में सारी बातों का अहाता किया आपने कि कौमी सलामती कमेटी। देखें, पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी स्टेट तो कहा जाता है ना, बड़ी देर से है कि पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, पाकिस्तान को टेरिटोरियल थ्रेट है मगरब और मशरक़ी दोनों सरहदों से। तो उस हवाले से दोनों तरफ से चूँकि है तो इसलिए हमारी मुसल्लह अफवाज को हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। मुतवातर कॉन्टिंजेंसी प्लान्स बनते रहते हैं। उसमें यह भी देखना पड़ता है कि मुल्क के अंदर कोई ऐसी फसाद किसी गदर किसी कैफियत तो नहीं, जिसके लिए माजी में नेशनल एक्शन प्लान बना था कि कुछ लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत पे उकसाते हैं। जैसे कि तहरीक इंसाफ, में आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि तहरीक इंसाफ ने ऐसे है कि जैसे कोई बदला लेने की ठानी हुई है। उनके जो लीडर हैं वो वज़ारत उज़्मा का जो उनका लाडला पन था, उनकी जो ख्वाहिश थी, उससे जब हटे, हालांकि हटे वो अदम एतमाद के ज़रिए, यानी एक आइनी तरीका ही था, तो वो उनको उनके अंदर एक जोम है कि मैं एक मुस्तकिल, यानी कि जिसे कहते हैं ना, ताहयात वज़ीर आज़म हूँ या ताहयात एक ऐसा लीडर हूँ जिसको कोई ना हरा सकता है, ना अदालत उसको घर भेज सकती है, ना उसको फ़ौज पूछ सकती है, और वो सबसे बालातर है। तो मेरा ख्याल है कौमी सलामती कमेटी का ये पैगाम जो है ना, ये बड़ा मजबूत पैगाम गया है कि इस तरह के लोग जो मुल्क को जिसका शराजा बिखेरना चाहते हैं, जबकि आपकी मशरक़ी सरहद पे भारत तो हर वक्त चौकन्ना रहता है। और आपको पता है, मैं अगले रोज़ खुर्शीद कसूरी साहब के साथ बैठा था, वो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा रहे हैं। वो कहते हैं कि बाकायदा एक उनका ऑपरेशन परम्परा करके, कुछ नाम मेरे जहन से निकल गया, आप बेहतर जानते होंगे क्योंकि आप इंडियन वो उनको कवर करते हैं जी। आई बॉल टू आई बॉल 11 महीने रही थी हमारी दोनों अफवाज, यानी एक मामूली सी तीली माचिस की लग जाती तो इतनी बड़ी तबाही होनी थी दोनों ममालिक की इस बड़े सगीर में, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है।
تو اس معاملے میں میرا خیال مسلح افواج کو ہمیں قوم کو ان پر اعتماد کرنا چاہیے، سیاستدانوں کو بھی کم سے کم ان کے اندر تو یہ پھوٹ نہ ڈالیں، اور یہ ہم ملک کو سلامتی کی طرف لے جائیں۔ اگر ہم ملک کے ساتھ سچے ہیں یا اسلام کے ساتھ بھی سچے ہیں تو کیا اسلام یا جو ہماری حب الوطنی ہے وہ ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ ملک کے اندر انتشار پھیلائیں، نفرتیں پھیلائیں؟ جی آپ نے بات کی نفرتوں کی اور انتشار کی۔ ناصر نقوی صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ نقوی صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جب کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں فوری طور پہ انتخابات کروائے جائیں، حکومت یہ کہہ رہی ہے دہشت گردی کا خطرہ ہے، کل نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں اس کی توثیق بھی کر دی گئی، آرمی کی طرف سے بھی اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی باقاعدہ پریس ریلیز جاری کی گئی کہ ہم دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ملک میں دہشت گردی ہے اس لیے انتخابات نہیں ہو سکتے، تو یہ فوج ان کے ساتھ ملی ہے یا فوج کا ہی پلان ہے یہ؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کو یا خوش فہمی میں ہے یا غلط فہمی میں ہے، اور خوش فہمی اور غلط فہمی کے درمیان میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بالکل ایک معمولی سا فرق ہے، بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یہ خوش فہمی تھی یا غلط فہمی۔ عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ الیکشن ہوں گے تو اس وقت بھاری اکثریت سے وہ جیت جائیں گے۔ جلسے، جلوس، احتجاج میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ نہیں ہوتے جنہوں نے ووٹ ڈالنے ہوتے، ووٹ پورے ملک نے ڈالنے ہوتے ہیں۔ کئی مسائل ہیں، ابھی تو بہت سے مسائل ہیں، مطلب مردم شماری کی بات پہ انہوں نے خود فیصلہ کیا تھا کہ پہلے مردم شماری ہوگی پھر الیکشن ہوں گے۔ عمران خان صاحب تو شامل تھے اس میں، دستخط ان کے۔ اب اس وقت یہ کہنا جو حالات ہیں دہشت گردی کے، تو دہشت گردی میں بھی میں تو کہوں گا وہ شامل ہیں، اس لیے کہ جن نے پاکستانی طالبان کو انہیں اجازت دلوائی تھی اور سرحد پار آنے کی اجازت دی تھی بغیر کسی روک ٹوک کے، وہی لوگ ہیں جو یہاں پہ امن کو تباہ کر رہے ہیں۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، اسی کے سہولت کار بنے ہوئے عمران خان صاحب۔ افسوسناک بات یہ کہ ہمارے ینگسٹر جو ان کو ابھی یہ بات نہیں پتہ لگ رہی، کیوں کہ ہماری اور آپ کی غلطی ہے کہ ہمارے اس کلاس نے ان بچوں کو وہ چیزیں نہیں بتائیں کہ یہ کس طرح اس ملک کو ہم نے حاصل کیا، کیا قربانیاں دیں ہمارے بزرگوں نے، کتنی خون کی ندیاں پھیلیں اور کیسے ندیاں بہی تھیں، اور کیسے ہم لوگوں نے عبور کیا اور زیرو سے ہیرو بنے، یعنی ایٹمی طاقت۔ یعنی آپ زیرو سے غریب ملک ہیں اور پھر آپ ایٹمی طاقت بنے ہیں، تو اس سے بڑا فخر کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے ایسے باصلاحیت لوگ ہیں۔ لیکن جس انداز میں وہ کر رہے ہیں، چونکہ اقتدار پہلی دفعہ ملا تھا اور اقتدار چل نہیں سکا، اور میں نے تو ڈے ون سے کہا تھا یہ 5 سال پورے نہیں کر سکیں گے، الحمدللہ وہ ثابت بھی ہو گیا، اس لیے کہ ان کے پاس تجربہ نہیں تھا، ان کے پاس جو ٹیم تھی وہ بھی ایسے ہی تھی، پھر ان کے پاس امپورٹڈ وزراء تھے، وہ اپنا اپنا کام دکھا کے چلے نہیں، گئے۔ وہ تو چلے گئے نا۔ اب یہ دہشت گردی کے حوالے سے جو کل فیصلے ہوئے ہیں تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ انتخابات اب دیکھیں، انتخابات ہم بہت دیر سے کہہ رہے ہیں کہ جو حالات ہیں موجود ان میں انتخابات نہیں ہو سکیں گے، کہ مردم شماری بھی اس میں شامل ہے، اس میں معاشی بحران بھی شامل ہے، اس میں آئینی بحران بھی شامل ہے، اس میں پارلیمنٹ کی بالادستی کا بھی مسئلہ ہے، کیونکہ اب باقاعدہ ایک دوسرے کو للکارا جا چکا ہے، چیلنج ہو چکا ہے۔ اب کٹی کٹا تو نکلے گا نا بھاجی، جو تو کٹی کٹا نہیں نکلنا اس کا کچھ نہیں ہونا، یا کہتے ہیں کھو چو کتا کرنا پینا ہے ورنہ کھو پاک نہیں ہوگا۔ اب یہ مسائل بنیں گے اور اللہ کرے، دیکھیں بحرانوں کے بعد ہی ترقیاں کرتی ہیں قومیں، دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے بحرانوں سے لوگ نکلے ہیں پھر جا کے قومیں بنی ہیں۔ تو اگر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں موقع دیا ہے اس بحران میں مبتلا کر کے، کہ یہ آئینی بحران بھی ہے، معاشی بحران بھی ہے، سیاسی بحران بھی ہے، شاید اس سے کوئی اچھا ایک راستہ نکلا ہے، ہم لوگ کچھ سیکھ جائیں۔ ہمارے سیاستدانوں کو بھی سیکھنا چاہیے، انتظامیہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو بھی سیکھنا چاہیے، اور ملک و قوم کے لیے جو قربانی دے رہے ہیں ان کی قدر بھی کرنی چاہیے، کیونکہ مملکت جو ہے رہنے کے لیے بنی ہے، یہ اس تماشے کے لیے، کھیل تماشے کے لیے نہیں بنی کہ کھلواڑ کیا جائے۔ صحیح کہہ رہے ہیں ناصر نقوی صاحب کہ ہم ہر بات جو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا کہ جی پاکستان کو کس طرح نکالنا ہے، نہیں، میں لیکن یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا ہو کہ ہم اس بحران سے لڑا کے نکل جائیں۔ جیسے دیکھیں نا، ہم پہ جب جنگیں مسلط کی گئی، یا ہم پہ جب زلزلہ آیا آسمانی، ایک قدرتی جو ایک ہم پہ ثانیہ ہوا، تو ہم لوگ اس میں کتنا اکٹھے ہو کے نکلے تھے، قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیسے کیا تھا، ہم لوگ ایک ہو گئے تھے سب، کوئی نہ بلوچی تھا، نہ پنجابی تھا، نہ سرحد کا تھا، نہ کوئی سندھی تھا، نہ کوئی پنجابی تھا۔ تو اسی طرح ہمیں ایک موقع دیا اللہ تعالیٰ نے۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ میں اس وقت دوبارہ میاں سیف الرحمان صاحب کے پاس آتا ہوں۔ جناب میاں صاحب، آپ نے دیکھا کہ کہا گیا کہ دہشت گردی جو ہے جی جی اس وقت بڑھ چکی ہے اور وہ سر اٹھا رہے ہیں دہشت گرد جو ہیں، جی بالکل۔ تو یہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دور میں جنرل فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ
طالبان کے ساتھ بات چیت جو ہے، پاکستانی طالبان جو ہیں جی 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 ان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع کیا تھا اور ان کو معافی دینے کا بھی اعلان کیا تھا. جی جی تو کیا یہ سلسلہ دہشت گردی کا اسی کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے جو معافیاں دی گئی تھیں، یا یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں دہشت نہیں گردی نہیں، کا؟ بالکل 100% اس کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے. میں اس کی مثال ایک چھوٹی سطح پہ دیتا ہوں، عام سی سطح پہ. کسی گھر پہ کوئی 10 مسلح افراد، ڈاکو ہوں، دشمن ہوں، وہ اگر آگے حملہ آور ہو جائیں اور وہ کسی طور پہ بھی اندر رہنے والوں کو، انمیٹس کو معاف کرنے کو تیار نہ ہو، اور ان کا ایک ہی مشن ہو ان کو قتل و غارت کرنا بلا جواز، جو بھی ان کا نظریہ ہے. اور یہی تقریباً دہشت گردوں کا کوئی نظریہ نہیں ہے، کسی کو معصوم لوگوں کو، نہتے لوگوں کو مارنا، اور وہ بھی مسلمانوں کو مارنا، اور مارنے والا بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے. تو کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہا جائے کہ جی آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں کہ بھائی جان کوئی بات نہیں ہے، ایک کمرہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں، وہاں مذاکرات کر لیتے ہیں، روٹی پانی کھاؤ، تربوز کھاؤ اور انجوائے کرو، اور اس کے بعد ہمیں مار دو. یہ چیزیں، یہ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ناقابل اصلاح ہوتے ہیں. یہ اب ثابت شدہ حقیقت ہے کہ یہ لوگ ناقابل اصلاح ہیں، جنہوں نے ہمارے ملک کو بالکل، میں کہتا ہوں کہ تباہ حال کر دیا ہے. بچوں کو مارا ہے، جنازوں پہ بم پھینکے، آپ کے مساجد میں بم چلائے گئے. یعنی تو کوئی پھر جنرل فیاض اور جنرل قمر اور پھر جاوید یہ باجوہ اور جی عمران خان نے کیوں ان کے ساتھ؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا بلنڈر تھا. اور بلنڈر کے علاوہ میں تو چلو یہ کہہ سکتا ہوں اگر سازش نہیں تھی تو بلنڈر ضرور تو تھا. کورٹ مارشل نہیں ہونا چاہیے تو ان کا؟ بالکل ہونا چاہیے کہ جناب ملک کے اندر جو بدامنی پھیلائی گئی اور انسانوں کا قتل عام ہوا بلا جواز، معصوم انسانوں کا، اس کے پیچھے کیا جواز تھا؟ اور آپ نے یہ کیوں ایسی حکمت عملی اپنائی؟ اور خاص طور پہ عمران خان تو کہتے ہیں وہ اپنے لوگ ہیں. مجھے بتائیں کہ جو ہمارے گھر کو تباہ کر رہے ہیں، معصوم بچوں کو مار رہے ہیں بلا جواز، کوئی اسلامی، جی بالکل میاں صاحب، وہ ہمارے آپ لوگ کیسے ہو گئے اپنے؟ درست بتا رہے ہیں کہ یہ ان کا کورٹ مارشل بھی ہونا چاہیے، قمر جاوید باجوہ صاحب کا اور فیض حمید صاحب کا بھی، اور پھر عمران خان کو بھی اس میں سزا ہونی چاہیے. ناصر نقوی صاحب، میں نے شروع میں کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے الیکشن کے حوالے سے سارا کنٹرول سنبھالا، اناؤنسمنٹ بھی کی کہ شیڈول یہ ہوگا. تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ جب الیکشن کے بعد اناؤنسمنٹ بھی رزلٹ کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کریں گے؟ دیکھیں، چیف جسٹس صاحب نے، عمر رضا بندیال صاحب نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا. آپ یہ سوچیں، انہوں نے وزارت خزانہ کو بھی آرڈر دے دیا کہ پیسے فوری طور پہ دے دو. یعنی ایک معاشی بحران ہو ملک میں اور آپ کہیں 21 ارب روپے جو ہے فوراً دے دو، 10 تاریخ تک اگر نہ دیا تو 11 کو آ کے دوبارہ نیا آ کے ہم سے آرڈر لے جاؤ، حکم لے جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کر رہا تھا کہ انہوں نے فورسز کو بھی کہہ دیا کہ فورسز بھی آ جائیں اور یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے. شیڈول بھی دے دیا کہ اسی طرح یوں کریں یوں کریں یوں کریں، اور لبیک بھی کہہ دیا الیکشن کمیشن نے. تو ایسا لگا جیسے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ملک میں جوڈیشل مارشل لا لگ چکا ہے. تو وہ جوڈیشل مارشل لا کی طرف آ رہے ہیں. ان کو شاید کوئی خام خیالی ہے کہ بنگلہ دیش میں جس طرح جوڈیشل مارشل لا لگا تھا اس طرح اس کا کوئی رزلٹ نکلا تھا، شاید وہ نکالیں گے. لیکن وہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے نہیں ہوتا، ون سائیڈڈ کبھی نہیں ہوتی. دو پارٹیاں جب تک ملیں گی نہیں، جب تک نہیں ہو سکتا. اس وقت جو کل قومی سلامتی کا جو اجلاس ہوا اور اس میں جو پیغام دیے گئے ہیں وہ واضح بیانات ہیں، واضح پیغام ہے کہ ملک کی سلامتی سے کھیلنے والے کو کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا. بالکل جی، ملک کی سلامتی سے کھیلنے کے لیے اس وقت عمران خان کی پارٹی ہی سب سے آگے ہے اور وہی کھیل رہی ہے ملک کی سلامتی کے ساتھ. تو یہی میں کہوں گا کہ جس طریقے سے محترم ناصر نقوی صاحب اور میاں سیف الرحمان صاحب نے اپنا تجزیہ پیش کیا کہ کل کی سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس تھا اس میں جو فیصلے لیے گئے اس کا ذمہ کس پہ آتا ہے، اس کو جو حالات خراب کرنے کی ذمہ داری ہے وہ کس پہ ہے. سیدھی سیدھی بات تو نہیں کی گئی. اشاروں کنایوں میں ہم نے جو اس کا انالیسز کیا اور اس کا پوسٹ مارٹم کیا کل کے پریس ریلیز کا، وہ یہی تھا کہ نہ تو الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں، نہ فوج مہیا کی جائے گی، اور نہ ہی اس وقت حالات ایسے ہیں کہ فنڈز ان کو مل سکیں. بہت شکریہ ناصر نقوی صاحب اور میاں سیف الرحمان صاحب، آپ نے میرے لیے وقت نکالا.